السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وقال ایضا فی موضع آخر وإنك لعلى خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ وعن وابصة بن معبد رضی اللہ عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، رواہ الامام احمد والدارمی۔ محترم بھائیوں اور دوستو، ابھی ہمارے شیخ سے ایک عظیم بدعت جو اس دور میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، اس کے تعلق سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مدلل بیان سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو حق ہے اس حق کو قبول کرنے اور اس کے مطابق خود عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی دو آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی مگر جامع دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ہم سب انشاءاللہ ان کے معنی اور مطالب کو مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں کے اندر نیکی اور بدی کیا ہے اس کی تعریف اور اس کے کچھ بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔
चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक वल इस्मु मा हाका फी नफ्सिक व करिहता अन यत्तलिया अलैहि नास। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक। बिर का माना क्या होता है? बिर का माना ये है कि हर तरह के भलाई के काम, मामूरात और जिस तरह के खैर के काम हो, उन तमाम खैर के कामों को बिर कहा जाता है। जिस तरह के तक़वा का लफ्ज़ है वो तमाम खैर के कामों को शामिल है, उसी तरह बिर का लफ्ज़ भी तमाम भलाई और नेकियों के काम को शामिल है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर यहाँ बताया कि अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिर बताया वो क्या है? हुस्नुल खुलुक। हुस्नुल खुलुक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिर से ताबीर किया। उसकी वजह यह है कि हुस्नुल खुलुक जो नेकी के तमाम किस्में हैं, नेकी के तमाम काम हैं, भलाई के तमाम काम हैं, उन तमाम में सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो हुस्नुल खुलुक है। तमाम नेकी के कामों में अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो उसमें हुस्नुल खुलुक का दखल होता है। हुस्नुल खुलुक मान नास, लोगों के साथ जो आप भलाई का बर्ताव करेंगे तो ये हुस्नुल खुलुक मान नास हुआ। और इसी तरह हुस्नुल खुलुक माल खालिक भी है। हुस्नुल खुलुक माल खालिक का मतलब ये है कि एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे पहले रब तस्लीम करें, उनको खालिक मालिक तस्लीम करें और उसके बाद उनकी तौहीद को अपने दिल में बिठाएं और हर तरह की इबादतें जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होनी चाहिए वो भी करके दिखाएं। तो ये हुस्नुल खुलुक माल खालिक हुआ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुस्नुल खुलुक को बयान फरमाया वो तमाम चीज़ों की, तमाम खैर के कामों की वो बुनियाद है। जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दूसरी हदीसों में भी जिक्र है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में बयान फरमाया अल हज्जो अराफा। अल हज्जो अराफा, हज वकूफ़ अरफा का नाम है। अरफा के दिन जो लोग 9 तारीख को मैदान अरफा में क़याम करते हैं उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल हज्जो अरफा। हालांकि हज के अमाल 8 तारीख से लेकर के 13वीं तारीख तक उसके मुख्तलिफ अमाल चलते रहते हैं, यानी मुख्तलिफ अमाल हैं। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल हज्जो अरफा। उसकी वजह यह है कि वकूफ़ अरफा हज का एक बहुत बड़ा रुकन है। उसके फौत हो जाने से इंसान का हज होता नहीं है। इस बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल हज्जो अरफा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया अद्दुआ हुवल इबादह। जाहिर बात है इबादत की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से बयान फरमाया अद्दुआ हुवल इबादह, कि दुआ ही इबादत है। चूँकि इबादत की जो किस्में हैं उन तमाम किस्मों में दुआ सबसे अहम इबादत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अद्दुआ हुवल इबादह।
آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. یہاں بدی کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ بدی کیا ہے. بدی وہ ہے جو آپ کے دل میں، آپ کے نفس میں کھٹکے اور آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ لوگ ان سے باخبر ہو جائے. یہ بدی کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ بدی یہ بر کا عکس ہے، اس کی ضد ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ واقعی ایسی بات ہے؟ چونکہ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھلے عام معصیت، برائیاں اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں. ان کو ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، دل میں اس کی کسی طرح کی کوئی بات نہیں کھٹکتی ہے، اور کھلے عام لوگوں کے سامنے وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ تو اس کا بالکل عکس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اپنی جگہ بالکل برحق ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شک اور گنجائش کی بات نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے جو لوگ اس طرح کی معصیت کا کھلے عام ارتکاب کرتے ہیں، در حقیقت ان کے پاس جو دل ہے، نفس ہے، وہ دل اور نفس صحیح نہیں ہے، سلیم نہیں ہے. برائیاں کرتے کرتے، چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتے کرتے وہ بڑی برائیاں بھی کرنے لگے ہیں، اور ان کے دلوں میں زنگ پڑ گیا ہے. ایمان اور تقوی سے ان کا دل معمور نہیں ہے. اسی وجہ سے اب جو وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اب برائیاں انہیں برائیاں نظر نہیں آتی ہے. اب وہ دھڑلے سے صحیح کام اور غلط کاموں میں کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی منہج سے وہ کیے جاتے ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا. تو وہ دل کا دراصل مریض ہے، صحیح دل نہیں ہے اس کے پاس، قلب سلیم کا وہ مالک نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جئت تسأل عن البر، کیا تم بر کے بارے میں، نیکی کے بارے میں سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو؟ قلت نعم. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھو. دل کو مفتی بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کیا فرمایا آگے؟ البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، کہ بر اور نیکی وہ ہے جس پر نفس اور دل مطمئن ہو. والاثم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، اور گناہ اور بدی وہ ہے جو نفس اور دل میں کھٹکے. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، گرچہ لوگ آپ کو فتویٰ دیں اور فتویٰ دیتے رہیں. تاکید کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَفْتَوْكَ، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن تاکید کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَأَفْتَوْكَ. دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے کے ساتھ ساتھ جو دل کا بھی اعتبار کیا. فتویٰ صرف فتویٰ کا اعتبار نہیں بلکہ دل کا بھی اعتبار کیا جائے گا کسی بھی کام کے تعلق سے، کہ دل اس میں کیا کہتا ہے، دل کا کیا فیصلہ ہے
اس تعلق سے. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں، مفتی ہیں، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں. ان سے بھی انسانیت کی بنیاد پر بشر ہونے کے تقاضے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی سے فتویٰ جو پوچھتا ہے تو فتویٰ کی جو اصلی شکل ہوتی ہے، اصلی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو وہ مفتی کے سامنے نہیں رکھ پاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر فتویٰ بھی نتیجتاً غلط آتا ہے. اسی طرح اس زمانے میں کچھ عالم بھی اور جو افتاء کے کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں، وہ بھی راہ راست سے بھٹکے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو محض علم ہونے کے بعد بھی محض ہوا اور خواہش نفسانی کی بنیاد پر اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنے من کے مطابق فتویٰ اصدار کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف فتویٰ کا اعتبار نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو قلب سلیم ہے، اس قلب سلیم اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اس کو بھی دیکھیں. قلب سلیم، ہر انسان کے پاس ایک قلب ہے. اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس قلب سلیم ہے یا نہیں. قلب سلیم کون سا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پوری وضاحت بیان فرما دی ہے. اور قلب سلیم در حقیقت وہ قلب سلیم ہے جو اللہ سب سے پہلی چیز جو ان کے اندر ہونے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کامل طریقے سے ہونے چاہیے، اور خوف اور خشیت سے وہ قلب ان کا معمور ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں ان کے قلب میں ہے تو یہ قلب سلیم ہے. اس قلب سلیم کا اعتبار کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کا ذکر کیا ہے، اور حسن خلق ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کا دل جیتا جا سکتا ہے. انسان اپنے مال و دولت اور پیسے کے ذریعے سے انسان کا جسم خرید سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس کے دل جیتنے کی بات ہے وہ صرف اور صرف حسن اخلاق سے ہی ہو سکتا ہے. اور حسن اخلاق یہ بہت بڑی اور عظیم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے متصف تھے. اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری جو بعثت ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. تو یہ مکارم اخلاق اور حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے. آج ہم اسلام کو غیروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو ہمارے اخلاق سے ان کو شکایتیں ہیں. بہت سی چیزوں میں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے، اور واقعی جو اخلاق، جو اسلامی اخلاق جس سے ہمیں آراستہ ہونا چاہیے وہ ہم میں مفقود ہے. اگر ہم اسلامی اخلاق کو اختیار کریں، اس کے ساتھ ساتھ صحیح اسلام کی تصویر غیروں کے سامنے پیش کریں، تو یقیناً ہماری یہ دعوت کارآمد ثابت ہوگی، اور دوسروں کے دلوں میں، غیروں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے جو ایک بدظنی پھیلی ہوئی ہے، یقیناً وہ چیز ان کے دلوں سے دور ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت
کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ اور باحیات رکھے، صحیح ایمان اور عقیدے پر قائم رکھے، اور جب اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ صحیح ایمان اور عقیدے پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔